आज जो कुछ तुमने हुनैन के लिए किया है। आज की एपिसोड का हाल ऐसा था जैसे जवार शाह के जज्बात को किसी ने चाय में भिगोकर रोमांस की चीनी से सिरप बना दिया हो और मीशा इस चाय को लेकर शाही दरबार में हाजिर हो गई हो। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मीशा एक कप चाय लेकर जवार शाह के कमरे में ऐसे दाखिल होती है जैसे फिल्मी हीरोइन गाने के दरमियान बारिश में एंट्री मारती हो और जवार शाह की आंखों में वही चाय की प्यास नजर आती है जो सिर्फ गर्मियों में रोजा खोलते वक्त होती है। दोस्तों, जवार शाह अपनी मखसूस नरम और लरसती हुई आवाज में फौरन मीशा से माफी मांगने लगता है जैसे मीशा ना हो कोई थानेदार हो और वो अपनी बेगुनाही की दरख्वास्त जमा करवा रहा हो। इस एपिसोड में जवार शाह मीशा से कहता है कि शबाब बस इसलिए ऐसा कर रही है ताकि हम शादी ना कर सके और तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम इस घर की मुलाजमा हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। अरे भाई, अगर इतनी ही कीमती थी तो शादी का प्रपोजल देने की बजाय उससे दरवाजे के बाहर ही क्यों ना कह दिया, शुबाब बीबी तुम साइड पर हो जाओ, मैं रोमानवी ट्रेन पर सवार हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ तो हालत ये है कि जवार शाह को शादी का नाम लेते ही हिचकियां आने लगती हैं जैसे प्रपोजल नहीं पकोड़े खाते वक्त पानी मांग रहे हों। और दूसरी तरफ मीशा पूरे फलसफे के मूड में है। जवार शाह से कहती है मैं तो सब बर्दाश्त कर लूंगी मगर आपके लिए सब सहना आसान होगा। और अगला जुमला तो ऐसा था जैसे किसी ने जवार के कान में लाल मिर्च डाल दी हो। जब भी देखा आपकी जुबान शबाब के सामने नहीं खुलती, मतलब जवार भाई की जुबान सिर्फ मीशा के सामने ही बोलती है और शबाब के सामने तो वो खामोशी का मुजस्मा बन जाती है जैसे किसी बरकी शौक के बाद रिमोट कंट्रोल बंद हो गया हो। दोस्तों, जवार की वजाहत भी लाजवाब थी। फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं डरता नहीं, बस इज्जत करता हूँ क्योंकि वो मेरी पहली बीवी है। भाई अगर ये इज्जत है तो डर की तौहीन ना करो, इसे इज्जत के बेस में जवार की डरी सहमी मोहब्बत कहेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा सीन देखकर लग रहा था जैसे शादी नहीं बल्कि खौफ और जज्बात की रस्साकशी चल रही हो, जिसमें एक तरफ मीशा का इश्क है और दूसरी तरफ शबाब की चिंगारती आवाज और दरमियान में जवार शाह जो कभी चाय पीते हैं कभी पसीना। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि अगर जवार शाह ने अब भी हिम्मत ना की तो मीशा के कप की चाय तो ठंडी हो जाएगी, इनकी उम्मीदों का उबाल भी बैठ जाएगा और शादी का ख्वाब सिर्फ ड्रामे के स्क्रिप्ट का हिस्सा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, जवार शाह ने तो इस बार ऐसी ढटाई का ताब हासिल कर लिया है, अब इनको ड्रामा वर्ल्ड का सबसे कंफ्यूज शोहर का अवार्ड देना पड़ेगा। सीन का आगाज कुछ यूं होता है जवार शाह के इस फलसफियाना मगर दोगले मुकालमे से, जिसमें वो इंतहाई संजीदा चेहरे के साथ मीशा को समझा रहे होते हैं जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार अटक रहा हो। और जवार शाह मीशा से कहता है कि मेरा और शबाब का रिश्ता बहुत पुराना है, जैसे ये बताकर मीशा का दिल नरम हो जाएगा और वो तालियां बजाने शुरू कर देंगी। वाह क्या वफादार मर्द है, अपनी पहली बीवी को भी नहीं छोड़ता। लेकिन हकीकत में तो जवार शाह के जुमले ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बंदा अपनी बीवी को दूसरी शादी के लिए बहाने मार रहा हो, और वो बहाने भी इतने बोसीदा कि मोहल्ले की खाला भी ना माने। जवार शाह मीशा से ये भी कहता है कि हमारी वजह से शबाब का सुकून बर्बाद हो रहा है। भाई जवार भाई, ये हम कौन हैं? आपने मीशा को बीच में डालकर अपनी बुजदली का सारा बोझ उसके नाजुक कंधों पर रख दिया है। और फिर फरमाते हैं इसको अपनी जिंदगी तबाह होती नजर आ रही है जिसकी इसे ख्वाहिश भी नहीं। क्या शायरी की है भाई। लगता है अगली किस्त में जवार शाह अपना कलाम लिए स्टार प्लस पर मुशायरा भी करने लगेंगे। और जैसे ही जवार शाह नरमी से कहते हैं अगर वो कोई बात करे तो प्लीज माइंड मत करना, तो मीशा के अंदर की वो लड़की जाग उठती है जो अब फैसला चाहती है और वो बड़ी ही फिल्मी चालाकी से सवाल दाग देती है कि अगर आपके दिल में अब भी शबाब के लिए इतनी मोहब्बत बाकी है तो फिर मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? जाएं और शबाब को खुश करें, मुझे भूल जाएं। बस इस जुमले के बाद जवार शाह के चेहरे पर जो डायलॉग लोडिंग वाला एक्सप्रेशन आया वो ऐसा था जैसे किसी ने वाईफाई का कनेक्शन काट दिया हो। जवार शाह की हालत बिल्कुल उस बंदे जैसी हो गई जो दोनों हाथों में बर्गर पकड़े खड़ा हो, एक पुरानी और एक नई पेटी, और अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा छोड़े क्योंकि दोनों के साथ जरा जरा सी जज्बाती वाबस्तगी है। दोस्तों, जवार शाह न शबाब को छोड़ सकते हैं और न ही मीशा को संभाल सकते हैं और खुद बीच में ऐसे फंसे हुए हैं जैसे गंडा से की धमकी और दिल की धड़कन के दरमियान
درمیان جنگ چل رہی ہو۔ یہ پورا سین دیکھ کر لگتا ہے جیسے ڈرامے کے رائٹر نے سوچا ہو چلو آج زوار کی بزدلی کی محبت کا نام دے کر کچھ فلسفہ ہی گھسا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ناظرین نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ زوار شاہ کو شادی نہیں تھراپی کی ضرورت ہے۔ اگر یہی ڈٹائی کا معیار رہا تو اگلی قسط میں زوار شاہ یہ بھی کہتا نظر آئے گا میں شادی دونوں سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں میری زندگی کی سائنس ہیں، اور تب ناظرین یہ کہیں گے بھائی تیری سائنسیں تو بند کرنی پڑیں گی، ہم سے اب یہ ڈرامہ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ فرینڈز، زوار شاہ اس قسط میں ایک بار پھر اپنی مخصوص محبت مجبوری کے ساتھ میشا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور نہایت سنجیدہ انداز میں کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے صرف تمہارے ساتھ رہ کر سکون ملتا ہے، ورنہ شباب جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی، اور اب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ دوستوں بھی زوار شاہ اپنی رومانٹک تقریر کے نشے میں جھوم رہا ہوتا ہے کہ میشا ایک دم اس کے بہت قریب ہو کر انتہائی نرم لہجے میں ایسا جملہ مارتی ہے کہ زوار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو شباب کو طلاق دے دو۔ یہ سنتے ہی زوار شاہ کے چہرے پر ایسی حیرت طاری ہوتی ہے جیسے کسی بچے نے چاکلیٹ مانگی ہو اور بدلے میں اسے اسکول کا داخلہ فارم مل گیا ہو۔ دوستو زوار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ آدھا کھلا اور دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے تو میشا سے اتنی چلاکی کی امید نہیں تھی۔ وہ جو 2 منٹ پہلے عشق کا مجسمہ بن کر میشا کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار تھا، اب اندر ہی اندر اپنے سارے جذباتی فیصلوں پر سوال اٹھا رہا ہے، جیسے کوئی بندہ ATM میں کارڈ ڈال کر سوچے کہ پاسورڈ واقعی محبت تھا یا الو بنانے کے لیے کوئی چال۔ اور یہ پورا سین دیکھ کر ناظرین ہنستے سوچتے ہیں کہ زوار اب شادی کرے گا یا اگلی قسط میں صرف بہانے بنائے گا، مجھے وقت دو میں سوچتا ہوں۔ دوستو اس ایپیسوڈ کا جذباتی دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب میشا زوار شاہ کی آنکھوں میں اتنی گہری نظر ڈالتی ہے کہ گویا اس کی روح کے اندر چھپی ساری چالاکیاں پڑھ لیتی ہے، اور اس کے دل میں ایک واضح خیال ابھرتا ہے کہ جس طرح اس نے پہلے نہال کو استعمال کیا اور پھر بڑی خوبصورتی سے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح اب زوار شاہ بھی صرف وقتی جذبات اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ اسے متاثر کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کبھی بھی شباب کو طلاق دے کر میشا کو مکمل اختیار دینا ہی نہیں چاہتا، بس زبانی عشق اور رومانوی ڈائیلاگوں سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو یہ لمحہ ایسا تھا کہ ناظرین کے دل میں بھی ایک سچائی کی گونج پیدا ہوئی، اور فرینڈز یہاں پر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مرد چاہے جتنا بھی ہوشیار، چالاک اور لفظوں کا جادوگر کیوں نہ ہو، عورت اس کے دل کا حال اس کی آنکھوں، اس کی خاموشی اور اس کے جھوٹے لہجے سے پہچان لیتی ہے، کیونکہ جو کچھ مرد کی زبان پر ہوتا ہے وہ اکثر دل کی حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے، اور وہ خوش فہمی میں عورت کو بیوقوف سمجھتا رہتا ہے، جبکہ عورت سب جان کر خاموش رہتی ہے، مگر وقت آنے پر وہ سب کچھ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اب ناظرین کو ڈرامے میں اگلا زوردار جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب شباب کمرے میں تیز قدموں سے داخل ہو کر پورے غصے میں بھری بیوی بن کر زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی دیر کہاں غائب تھے اور میرے کمرے میں اتنی لیٹ کیوں آئے؟ تو زوار شاہ جو پچھلے کئی سینز میں ایک کامتا ہوا، شرماتا ہوا اور رومانٹک شوہر بنا ہوا تھا، اچانک اندر سے بہادری نکال کر بول پڑتا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنے بیٹے حنین کے ساتھ کھیل رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شباب اس جواب سے مطمئن ہونے کی بجائے مزید روایتی تفتیشی بیوی کا روپ دھار لیتی ہے اور سرد لہجے میں سوال کرتی ہے تم ساری رات کہاں تھے؟ تو زوار کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے میرا تمہارے پاس دم گھٹتا ہے اس لیے باہر چلا گیا تھا۔ اب یہاں ڈرامے نے زور کا موڑ لیا، کیونکہ شباب کی آنکھوں میں آنسو بھی اور شک کا طوفان بھی، وہ ایک آخری تیر چلاتی ہے، سچ سچ بتاؤ تم میشا کے پاس گئے تھے؟ اور اس بار زوار شاہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ دل بڑا کر کے سینہ تان کر وہ یہ اعتراف کر بیٹھتا ہے ہاں میں میشا کے ساتھ تھا۔ اب جو شباب کے اندر کا لاوا پھٹتا ہے وہ بالکل کسی آتش فشاں کی طرح پھوٹ پڑتا ہے، وہ چیخ کر کہتی ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہارے لیے بہت قیمتی ہوں، تو پھر اس میشا نوکرانی کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ دوستو یہ مکالمہ وہ لمحہ ہے جب ڈرامہ اپنے جذباتی عروج پر ہوتا ہے
اور ناظرین کو سمجھ آ جاتا ہے کہ محبت کے نام پر چلنے والی ہر کہانی میں اصل درد ان آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، اور سچائی کبھی کبھی صرف ایک عورت کی خاموشی سے عیاں ہوتی ہے، چیخ کر نہیں بلکہ سوال کر کے۔ اس لمحے ڈرامے کی فضا اتنی گمبھیر ہو جاتی ہے جیسے کمرے میں ہوا رک گئی ہو۔ شباب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ وہ سوال چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر دھوکہ کھائی ہوئی بیوی کے دل میں جنم لیتے ہیں، اور زوار شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایسی تکلیف بھری آواز میں پوچھتی ہے جو سیدھا ناظرین کے دلوں کو اتر جاتی ہے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اب مجھے صاف صاف جواب دو، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ تم کیسے بدل سکتے ہو؟ کیا ایسی قیامت آ گئی جو میں تمہارے لیے پرانی ہو گئی، اور وہ نوکرانی میشا تمہارے لیے اہم کیسے بن گئی جس کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ شباب کے سوالات میں غصہ کم اور ٹوٹا ہوا ارمان زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چیخ نہیں رہی، وہ رو بھی نہیں رہی، لیکن اس کی آواز میں وہ زہر چھپا ہوتا ہے جو تب پیدا ہوتا ہے جب محبت پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے اور یقین ٹوٹ کر بے یقینی کی راکھ بن جائے۔ تو دوستو، زوار شاہ جو ابھی چند قسطوں پہلے شباب کو زندگی کہا کرتا تھا، آج خاموش کھڑا اس کی بے وقتی سن رہا ہے، اور ناظرین کے دل میں ایک ہی سوال جنم لیتا ہے، کیا واقعی محبت اتنی آسانی سے بدل سکتی ہے؟ کیا ایک شوہر اتنی بے حسی سے اپنی بیوی کو یوں نظر انداز کر سکتا ہے جیسے وہ کبھی اس کی دنیا ہی نہ تھی؟ شباب کے سوال صرف ڈائیلاگز نہیں، وہ ہر عورت کی آواز بن جاتے ہیں جو چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، دھوکہ کھا کر اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر پھر بھی سچ مانگتی ہے، جواب مانگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ بن جاتا ہے، رشتوں، وفاؤں اور اندیکھی بے وفائیوں کا۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے زوار شاہ کی خود غرضی اور لاپرواہی نے سچ میں حدیں پار کر دیں۔ اتنی ڈٹائی شاید ہی کسی ڈرامے کے کسی شوہر نے دکھائی ہو۔ زوار شاہ میشا سے ایسے لہجے میں کہتا ہے جیسے کوئی تھکے ہوئے سیلز مین سے بات کر رہا ہو، بڑی ہی بے رخی سے بولتا ہے اور کہتا ہے، مجھے تمہاری بالکل پرواہ نہیں، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی صفائی پیش کرنے کا شوق ہے۔ اور بس یہ جملہ شباب کے دل پر ایسے گرتا ہے جیسے برف کی سیل ہو۔ وہ رو پڑتی ہے اور اپنی آخری ہمت جمع کر کے نرم مگر زخمی لہجے میں کہتی ہے، تم میری تھوڑی سی تو عزت رکھ لو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم میشا سے شادی کیوں کر رہے ہو۔ لیکن زوار شاہ کو تو جیسے سچ بولنے کا آج ہی دورہ پڑ گیا ہو، وہ تو الٹا شباب کو ہی خودداری کے نشانے پر لے آتا ہے اور تلخی سے کہتا ہے، تمہیں صرف اپنی ہی عزت کی پرواہ ہے، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں، میں نے ساری زندگی وہی کیا جو تم کہتی تھی، تم نے مجھے کٹ پتلی بنا کر نچوایا اور میں پاگلوں کی طرح تمہاری ہر بات میں ہاں ملاتا رہا، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کس بات میں خوشی ہوتی ہے، تمہیں صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے، دوسری طرف میشا میری خوشی کا خیال رکھتی ہے، اور تم۔ اب یہاں زوار شاہ اپنی ناکام محبت کا بوجھ بھی بیوی پر ہی ڈال دیتا ہے اور اپنی کمزوریاں بھی اسی کے سر تھونپ دیتا ہے۔ اور دوستو، جس وقت یہ سارا دل کا کچرا نکالا جا رہا ہوتا ہے، میشا اپنی پرانی عادت کے مطابق چوری چھپے دروازے کے پیچھے کھڑی کان لگا کر ہر لفظ ایسے سن رہی ہوتی ہے جیسے اس کے کان میں مائکرو فون ریکارڈنگ والا فون لگا ہو۔ حالانکہ ایسی حرکت کرنا اچھی بات نہیں، کسی کی نجی باتیں اس طرح چپکے سے سننا واقعی غلط ہے، مگر کیا کرے، میشا تو میشا ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، خواہ چھپ کر دوسروں کی زندگی میں جھانکنا ہو یا اپنی معصوم صورت سے سب کو متاثر کرنا ہو۔ اس پورے سین نے ثابت کر دیا کہ زوار شاہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ بے حسی اور خود غرضی میں بھی ماسٹر ہے، اور میشا کا دروازے کے پیچھے جاسوس بن کر جانا اس ڈرامے کا مستقل فیچر ہے جسے اب شوق یا عادت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتنا تو طے ہے کہ اس جوڑی کی کہانی ابھی تماشے دکھائے گی۔ دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب کی آواز میں درد اور مایوسی کا ایک طوفان سا ہے جو وہ زوار شاہ سے کہتی ہے، تم ایسا مت کرو، تم بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں، میں وہی شباب ہوں جو تم سے محبت کرتی تھی، تو پھر تمہاری نظریں مجھ سے کیوں بدل گئیں؟ ایک نوکرانی کی خاطر تم اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہو، اور میری بھی۔ دوستو، اس لمحے
شباب کی آنکھوں میں نہ صرف غم بلکہ ایک مضبوط احتجاج بھی چھپا ہوتا ہے، جیسے کوئی ایسی عورت جو اپنی محبت کی حقیقت کو سمجھانے کی آخری کوشش کر رہی ہو، مگر زوار شاہ کی طرف سے جواب آتا ہے جو کڑوا مگر سچائی سے بھرپور ہے۔ تم غلط سوچتی ہو، میں وہی ہوں جو تھا، مگر تم بدل چکی ہو، تمہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اپنی خوشیوں کے علاوہ کوئی چیز تمہارے لیے اہم نہیں، تم صرف اپنا اقتدار چاہتی ہو، باقی سب کو گھر سے نکال کر اکیلی مہارانی بننا چاہتی ہو۔ تم نے میری بہن زکیہ پر جھوٹے الزام لگا کر اسے جیل بھجوایا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ زوار شاہ کا یہ الزام ایسا ہے جیسے پرانا زخم دوبارہ کھل گیا ہو، جس میں نہ صرف ماضی کی تلخی شامل ہے بلکہ حال کی تلخیاں بھی گل مل جاتی ہیں۔ یہ مکالمہ صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی کا عکس ہے جہاں رشتے ٹوٹے، اعتماد ختم ہو اور محبت کے بدلے بدگمانی نے جگہ لے لی ہو۔ دوستو، اس ڈرامے میں شباب کا دل ٹوٹ چکا ہے مگر وہ پھر بھی بات کرتی ہے اور زوار شاہ کا غصہ الزام اس سے بھی زیادہ گہرا دکھائی دیتا ہے، جو ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ رشتوں کی قیمت کیا ہے اور بدلے کی آگ کتنی تباہ کن ہوتی ہے۔ شباب کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کا سمندر بہتا ہے جب وہ زوار شاہ سے آہستہ مگر بھرپور شدت کے ساتھ کہتی ہے، تم اپنی زبان سے صاف صاف کہو کہ تم میشا سے شادی کرو گے، لیکن زوار شاہ اچانک چپ ہو جاتا ہے، جیسے اس کے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہوں، اور وہ معصوم سا منہ بنا کر کھڑا رہتا ہے جو ایک لمبے طوفان کے بعد سناٹا ہو۔ شباب اپنی ہمت جمع کر کے دوبارہ یہی سوال دہراتی ہے، تھوڑی سی مایوسی کے ساتھ، بتاؤ مجھے، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ اور زوار شاہ جو شاید اپنی بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ کر جواب دیتا ہے، ہاں میں اس سے شادی کروں گا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی بے باکی اور تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو شباب کو دل پر تلوار کی طرح گرتی ہے۔ پھر زوار شاہ کھل کر کہتا ہے، تم یاد کرو، میں نے تمہارے کہنے پر ہی نہال سے شادی کی تھی اور پھر تمہارے کہنے پر اسے اس کا بچہ چھین کر گھر سے نکال دیا تھا، تو اب میں تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر شباب کے دل پر ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک درد کا طوفان اٹھتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ نہال اور اس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سب کے گناہوں کے سزا پا رہی ہے۔ زوار شاہ اس کے ساتھ ایسا سلوک اسی لیے کر رہا ہے، اس لمحے وہ خود کو تنہا اور مایوس محسوس کرتی ہے، اور ناظرین کے دل بھی اس کی تکلیف کو سمجھ کر ابھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ محض ایک جھگڑا نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کی عکاسی ہے جس میں محبت، قربانی اور غلط فہمیوں کا امیزہ ہے۔ دوستو، یہاں کہانی ایک اور نیا موڑ لیتی ہے جب شباب بڑی معصومیت اور بے بسی کے ساتھ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ اب میرا اور حنین شاہ کا کیا ہوگا، لیکن زوار شاہ کے جواب میں وہ سختی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا حنین شاہ پر کوئی حق نہیں، اس کی ماں نہال کو تم نے اپنی زندگی سے دور کر دیا، اور ویسے بھی حنین شاہ میرا خون ہے اور وہ میرا وارث ہے، اگر تم اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں اور میشا حنین شاہ کو سنبھال لیں گے۔ زوار کی یہ باتیں سن کر واضح ہوتا ہے کہ دونوں، زوار شاہ اور شباب، صرف اپنے اپنے فائدے کی سوچ میں مبتلا ہیں، اپنی اپنی انا اور جذبات میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں کون کس کے لیے کتنا اہم ہے۔ جی تو دوستو، اس ایپیسوڈ میں ناظرین کو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ جس میشا کی وجہ سے یہ جھگڑا اور تنازع ہوا وہی نہال ہے جو پہلے تھی، بس اب اس نے اپنا روپ بدلا ہے اور اپنے بیٹے حنین شاہ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ زوار شاہ اور شباب جیسے لوگ شاید کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اور بچوں کے دلوں میں چھپی ہوئی خوشبو اور محبت کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، حنین شاہ ابھی بھی بچپن کے نازک مرحلے میں ہے اور وہ میشا کی موجودگی میں زیادہ خوش اور پرسکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خوشبو اور محبت وہاں پا رہا ہے جو شاید شباب کے گھر میں کہیں کھو چکی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ رشتے صرف مفادات پر نہیں بلکہ محبت، قربانی اور سمجھ بوجھ پر بھی قائم ہوتے ہیں، اور جو لوگ صرف اپنی چاہتوں میں مہو رہتے ہیں وہ اصل زندگی کے معنی کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اور میشا اس چائے کو لے کر شاہی دربار میں حاضر ہو گئی ہو۔ فرینڈز،
اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میشا ایک کپ چائے لے کر زوار شاہ کے کمرے میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے فلمی ہیروئن گانے کے درمیان بارش میں انٹری مارتی ہو، اور زوار شاہ کی آنکھوں میں وہی چائے کی پیاس نظر آتی ہے جو صرف گرمیوں میں روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے۔ دوستو، زوار شاہ اپنی مخصوص نرم اور لرزتی ہوئی آواز میں فوراً میشا سے معافی مانگنے لگتا ہے، جیسے میشا نہ ہو کوئی تھانے دار ہو اور وہ اپنی بے گناہی کی درخواست جمع کروا رہا ہو۔ اس ایپیسوڈ میں زوار شاہ میشا سے کہتا ہے کہ شباب بس اس لیے ایسا کر رہی ہے تاکہ ہم شادی نہ کر سکیں، اور تمہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ تم اس گھر کی ملازمہ ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ ارے بھائی، اگر اتنی ہی قیمتی تھی تو شادی کا پرپوزل دینے کی بجائے اس سے دروازے کے باہر ہی کیوں نہ کہہ دیا، شباب بی بی تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں رومانوی ٹرین پر سوار ہوں۔ لیکن نہیں، یہاں تو حالت یہ ہے کہ زوار شاہ کو شادی کا نام لیتے ہی ہچکیاں آنے لگتی ہیں، جیسے پرپوزل نہیں پکوڑے کھاتے وقت پانی مانگ رہے ہوں۔ اور دوسری طرف میشا پورے فلسفے کے موڈ میں ہے، زوار شاہ سے کہتی ہے میں تو سب برداشت کر لوں گی مگر آپ کے لیے سب سہنا آسان ہوگا۔ اور اگلا جملہ تو ایسا تھا جیسے کسی نے زوار کے کان میں لال مرچ ڈال دی ہو، جب بھی دیکھا آپ کی زبان شباب کے سامنے نہیں کھلتی۔ مطلب زوار بھائی کی زبان صرف میشا کے سامنے ہی بولتی ہے اور شباب کے سامنے تو وہ خاموشی کا مجسمہ بن جاتی ہے، جیسے کسی برقی شوق کے بعد ریموٹ کنٹرول بند ہو گیا ہو۔ دوستو، زوار کی وضاحت بھی لاجواب تھی۔ فرماتے ہیں نہیں میں ڈرتا نہیں، بس عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ میری پہلی بیوی ہے۔ بھائی اگر یہ عزت ہے تو ڈر کی توہین نہ کرو، اسے عزت کے بیس میں زوار کی ڈری سہمی محبت کہیں گے۔ دوستو، مجھے پورا سین دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے شادی نہیں بلکہ خوف اور جذبات کی رساکشی چل رہی ہو، جس میں ایک طرف میشا کا عشق ہے اور دوسری طرف شباب کی چنگاڑتی آواز، اور درمیان میں زوار شاہ جو کبھی چائے پیتے ہیں کبھی پسینہ۔ آخر میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر زوار شاہ نے اب بھی ہمت نہ کی تو میشا کے کپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کی امیدوں کا ابال بھی بیٹھ جائے گا اور شادی کا خواب صرف ڈرامے کے اسکرپٹ کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔ دوستو، زوار شاہ نے تو اس بار ایسی ڈٹائی کا تاب حاصل کر لیا ہے، اب ان کو ڈرامہ ورلڈ کا سب سے کنفیوز شوہر کا ایوارڈ دینا پڑے گا۔ سین کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، زوار شاہ کے اس فلسفیانہ مگر دوگلے مکالمے سے، جس میں وہ انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ میشا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پرانا ریکارڈ بار بار اٹک رہا ہو، اور زوار شاہ میشا سے کہتا ہے کہ میرا اور شباب کا رشتہ بہت پرانا ہے، جیسے یہ بتا کر میشا کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ تالیاں بجانے شروع کر دیں گی۔ واہ کیا وفادار مرد ہے، اپنی پہلی بیوی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن حقیقت میں تو زوار شاہ کے جملے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کو دوسری شادی کے لیے بہانے مار رہا ہو، اور وہ بہانے بھی اتنے بوسیدہ کہ محلے کی خالہ بھی نہ مانے۔ زوار شاہ میشا سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری وجہ سے شباب کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ بھائی زوار بھائی، یہ ہم کون ہیں؟ آپ نے میشا کو بیچ میں ڈال کر اپنی بزدلی کا سارا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر رکھ دیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں اس کو اپنی زندگی تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی اسے خواہش بھی نہیں۔ کیا شاعری کی ہے بھائی۔ لگتا ہے اگلی قسط میں زوار شاہ اپنا کلام لیے اسٹار پلس پر مشاعرہ بھی کرنے لگیں گے، اور جیسے ہی زوار شاہ نرمی سے کہتے ہیں اگر وہ کوئی بات کرے تو پلیز مائنڈ مت کرنا، تو میشا کے اندر کی وہ لڑکی جاگ اٹھتی ہے جو اب فیصلہ چاہتی ہے، اور وہ بڑی ہی فلمی چالاکی سے سوال داغ دیتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں اب بھی شباب کے لیے اتنی محبت باقی ہے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ جائیں اور شباب کو خوش کریں، مجھے بھول جائیں۔ بس اس جملے کے بعد زوار شاہ کے چہرے پر جو ڈائیلاگ لوڈنگ والا ایکسپریشن آیا وہ ایسا تھا جیسے کسی نے وائی فائی کا کنیکشن کاٹ دیا ہو۔ زوار شاہ کی حالت بالکل اس بندے جیسی ہو گئی جو دونوں ہاتھوں میں برگر پکڑے کھڑا ہو، ایک پرانی اور ایک نئی پیٹی، اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا چھوڑے کیونکہ دونوں کے ساتھ ذرا سی جذباتی وابستگی ہے۔ دوستو، زوار شاہ نہ شباب کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی میشا کو سنبھال سکتے ہیں، اور خود بیچ میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں جیسے گنڈا سے کی دھمکی اور دل کی دھڑکن کے درمیان جنگ چل رہی ہو۔ یہ پورا سین دیکھ کر لگتا ہے جیسے ڈرامے کے رائٹر نے سوچا ہو چلو آج زوار کی بزدلی کی محبت کا نام دے کر کچھ فلسفہ ہی گھسا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ناظرین نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ زوار شاہ کو شادی نہیں تھراپی کی ضرورت ہے۔ اگر یہی ڈٹائی کا معیار رہا تو اگلی قسط میں زوار شاہ یہ بھی کہتا نظر آئے گا میں شادی دونوں سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں میری زندگی کی سائنس ہیں، اور تب ناظرین یہ کہیں گے بھائی تیری سائنسیں تو بند کرنی پڑیں گی، ہم سے اب یہ ڈرامہ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ فرینڈز، زوار شاہ اس قسط میں ایک بار پھر اپنی مخصوص
محفوظ محبت مجبوری کے ساتھ میشا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور نہایت سنجیدہ انداز میں کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے صرف تمہارے ساتھ رہ کر سکون ملتا ہے، ورنہ شباب جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی، اور اب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ دوستوں بھی زوار شاہ اپنی رومانٹک تقریر کے نشے میں جھوم رہا ہوتا ہے کہ میشا ایک دم اس کے بہت قریب ہو کر انتہائی نرم لہجے میں ایسا جملہ مارتی ہے کہ زوار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو شباب کو طلاق دے دو۔ یہ سنتے ہی زوار شاہ کے چہرے پر ایسی حیرت طاری ہوتی ہے جیسے کسی بچے نے چاکلیٹ مانگی ہو اور بدلے میں اسے اسکول کا داخلہ فارم مل گیا ہو۔ دوستو زوار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ آدھا کھلا اور دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے تو میشا سے اتنی چلاکی کی امید نہیں تھی۔ وہ جو 2 منٹ پہلے عشق کا مجسمہ بن کر میشا کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار تھا، اب اندر ہی اندر اپنے سارے جذباتی فیصلوں پر سوال اٹھا رہا ہے، جیسے کوئی بندہ ATM میں کارڈ ڈال کر سوچے کہ پاسورڈ واقعی محبت تھا یا الو بنانے کے لیے کوئی چال۔ اور یہ پورا سین دیکھ کر ناظرین ہنستے سوچتے ہیں کہ زوار اب شادی کرے گا یا اگلی قسط میں صرف بہانے بنائے گا، مجھے وقت دو، میں سوچتا ہوں۔ دوستو اس ایپیسوڈ کا جذباتی دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب میشا زوار شاہ کی آنکھوں میں اتنی گہری نظر ڈالتی ہے کہ گویا اس کی روح کے اندر چھپی ساری چالاکیاں پڑھ لیتی ہے، اور اس کے دل میں ایک واضح خیال ابھرتا ہے کہ جس طرح اس نے پہلے نہال کو استعمال کیا اور پھر بڑی خوبصورتی سے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح اب زوار شاہ بھی صرف وقتی جذبات اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ اسے متاثر کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کبھی بھی شباب کو طلاق دے کر میشا کو مکمل اختیار دینا ہی نہیں چاہتا، بس زبانی عشق اور رومانوی ڈائیلاگوں سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو یہ لمحہ ایسا تھا کہ ناظرین کے دل میں بھی ایک سچائی کی گونج پیدا ہوئی، اور فرینڈز یہاں پر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مرد چاہے جتنا بھی ہوشیار، چلاک اور لفظوں کا جادوگر کیوں نہ ہو، عورت اس کے دل کا حال اس کی آنکھوں، اس کی خاموشی اور اس کے جھوٹے لہجے سے پہچان لیتی ہے، کیونکہ جو کچھ مرد کی زبان پر ہوتا ہے وہ اکثر دل کی حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے، اور وہ خوش فہمی میں عورت کو بیوقوف سمجھتا رہتا ہے، جبکہ عورت سب جان کر خاموش رہتی ہے، مگر وقت آنے پر وہ سب کچھ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اب ناظرین کو ڈرامے میں اگلا زوردار جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب شباب کمرے میں تیز قدموں سے داخل ہو کر پورے غصے میں بھری بیوی بن کر زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی دیر کہاں غائب تھے اور میرے کمرے میں اتنی لیٹ کیوں آئے؟ تو زوار شاہ جو پچھلے کئی سینز میں ایک کامتا ہوا، شرماتا ہوا اور رومانٹک شوہر بنا ہوا تھا، اچانک اندر سے بہادری نکال کر بول پڑتا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنے بیٹے حنین کے ساتھ کھیل رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شباب اس جواب سے مطمئن ہونے کی بجائے مزید روایتی تفتیشی بیوی کا روپ دھار لیتی ہے اور سرد لہجے میں سوال کرتی ہے، تم ساری رات کہاں تھے؟ تو زوار کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، میرا تمہارے پاس دم گھٹتا ہے اس لیے باہر چلا گیا تھا۔ اب یہاں ڈرامے نے زور کا موڑ لیا، کیونکہ شباب کی آنکھوں میں آنسو بھی اور شک کا طوفان بھی۔ وہ ایک آخری تیر چلاتی ہے، سچ سچ بتاؤ تم میشا کے پاس گئے تھے؟ اور اس بار زوار شاہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ دل بڑا کر کے سینہ تان کر وہ یہ اعتراف کر بیٹھتا ہے، ہاں میں میشا کے ساتھ تھا۔ اب جو شباب کے اندر کا لاوا پھٹتا ہے وہ بالکل کسی آتش فشاں کی طرح پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہارے لیے بہت قیمتی ہوں، تو پھر اس میشا نوکرانی کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ دوستو یہ مکالمہ وہ لمحہ ہے جب ڈرامہ اپنے جذباتی عروج پر ہوتا ہے اور ناظرین کو سمجھ آ جاتا ہے کہ محبت کے نام پر چلنے والی ہر کہانی میں اصل درد ان آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، اور سچائی کبھی کبھی صرف ایک عورت کی خاموشی سے عیاں ہوتی ہے، چیخ کر نہیں بلکہ سوال کر کے۔ اس لمحے ڈرامے کی فضا اتنی گمبھیر ہو جاتی ہے جیسے کمرے میں ہوا رک گئی ہو۔ شباب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ وہ سوال چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر دھوکہ کھائی ہوئی بیوی کے دل میں جنم لیتے ہیں، اور زوار شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایسی تکلیف بھری آواز میں پوچھتی ہے جو سیدھا ناظرین کے دلوں کو اتر جاتی ہے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اب مجھے صاف صاف جواب دو، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ تم کیسے بدل سکتے ہو؟ کیا ایسی قیامت آ گئی جو میں تمہارے لیے پرانی ہو گئی، اور وہ نوکرانی میشا تمہارے لیے اہم کیسے بن گئی جس کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ شباب کے سوالات میں غصہ کم اور ٹوٹا ہوا ارمان زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چیخ نہیں رہی، وہ رو بھی نہیں رہی، لیکن اس کی آواز میں وہ زہر چھپا ہوتا ہے جو تب پیدا ہوتا ہے جب محبت پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے اور یقین ٹوٹ کر بے یقینی کی راکھ بن جائے۔ تو دوستو زوار شاہ جو ابھی چند قسطوں پہلے شباب کو زندگی کہا کرتا تھا،
آج خاموش کھڑا اس کی بے وقتی سن رہا ہے اور ناظرین کے دل میں ایک ہی سوال جنم لیتا ہے، کیا واقعی محبت اتنی آسانی سے بدل سکتی ہے؟ کیا ایک شوہر اتنی بے حسی سے اپنی بیوی کو یوں نظر انداز کر سکتا ہے جیسے وہ کبھی اس کی دنیا ہی نہ تھی؟ شباب کے سوال صرف ڈائیلاگز نہیں، وہ ہر اس عورت کی آواز بن جاتے ہیں جو چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، دھوکہ کھا کر اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر پھر بھی سچ مانگتی ہے، جواب مانگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ بن جاتا ہے، رشتوں، وفاؤں اور اندیکھی بے وفائیوں کا۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے زوار شاہ کی خود غرضی اور لاپرواہی نے سچ میں حدیں پار کر دیں۔ اتنی ڈٹائی شاید ہی کسی ڈرامے کے کسی شوہر نے دکھائی ہو۔ زوار شاہ میشا سے ایسے لہجے میں کہتا ہے جیسے کوئی تھکے ہوئے سیلز مین سے بات کر رہا ہو، بڑی ہی بے رخی سے بولتا ہے اور کہتا ہے، مجھے تمہاری بالکل پرواہ نہیں، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی صفائی پیش کرنے کا شوق ہے۔ اور بس یہ جملہ شباب کے دل پر ایسے گرتا ہے جیسے برف کی سیل ہو۔ وہ رو پڑتی ہے اور اپنی آخری ہمت جمع کر کے نرم مگر زخمی لہجے میں کہتی ہے، تم میری تھوڑی سی تو عزت رکھ لو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم میشا سے شادی کیوں کر رہے ہو۔ لیکن زوار شاہ کو تو جیسے سچ بولنے کا آج ہی دورہ پڑ گیا ہو، وہ تو الٹا شباب کو ہی خودداری کے نشانے پر لے آتا ہے اور تلخی سے کہتا ہے، تمہیں صرف اپنی ہی عزت کی پرواہ ہے، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ میں نے ساری زندگی وہی کیا جو تم کہتی تھی، تم نے مجھے کٹ پتلی بنا کر نچوایا اور میں پاگلوں کی طرح تمہاری ہر بات میں ہاں ملاتا رہا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کس بات میں خوشی ہوتی ہے، تمہیں صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے۔ دوسری طرف میشا میری خوشی کا خیال رکھتی ہے اور تم۔ اب یہاں زوار شاہ اپنی ناکام محبت کا بوجھ بھی بیوی پر ہی ڈال دیتا ہے اور اپنی کمزوریاں بھی اسی کے سر تھونپ دیتا ہے۔ اور دوستو، جس وقت یہ سارا دل کا کچرا نکالا جا رہا ہوتا ہے، میشا اپنی پرانی عادت کے مطابق چوری چھپے دروازے کے پیچھے کھڑی کان لگا کر ہر لفظ ایسے سن رہی ہوتی ہے جیسے اس کے کان میں مائکرو فون ریکارڈنگ والا فون لگا ہو۔ حالانکہ ایسی حرکت کرنا اچھی بات نہیں، کسی کی نجی باتیں اس طرح چپکے سے سننا واقعی غلط ہے، مگر کیا کرے، میشا تو میشا ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، خواہ چھپ کر دوسروں کی زندگی میں جھانکنا ہو یا اپنی معصوم صورت سے سب کو متاثر کرنا ہو۔ اس پورے سین نے ثابت کر دیا کہ زوار شاہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ بے حسی اور خود غرضی میں بھی ماسٹر ہے، اور میشا کا دروازے کے پیچھے جاسوس بن کر جانا اس ڈرامے کا مستقل فیچر ہے جسے اب شوق یا عادت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتنا تو طے ہے کہ اس جوڑی کی کہانی ابھی تماشے دکھائے گی۔ دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب کی آواز میں درد اور مایوسی کا ایک طوفان سا ہے جو وہ زوار شاہ سے کہتی ہے، تم ایسا مت کرو، تم بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں، میں وہی شباب ہوں جو تم سے محبت کرتی تھی، تو پھر تمہاری نظریں مجھ سے کیوں بدل گئیں؟ ایک نوکرانی کی خاطر تم اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہو اور میری بھی۔ دوستو، اس لمحے شباب کی آنکھوں میں نہ صرف غم بلکہ ایک مضبوط احتجاج بھی چھپا ہوتا ہے، جیسے کوئی ایسی عورت جو اپنی محبت کی حقیقت کو سمجھانے کی آخری کوشش کر رہی ہو، مگر زوار شاہ کی طرف سے جواب آتا ہے جو کڑوا مگر سچائی سے بھرپور ہے، تم غلط سوچتی ہو، میں وہی ہوں جو تھا، مگر تم بدل چکی ہو، تمہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اپنی خوشیوں کے علاوہ کوئی چیز تمہارے لیے اہم نہیں، تم صرف اپنا اقتدار چاہتی ہو، باقی سب کو گھر سے نکال کر اکیلی مہارانی بننا چاہتی ہو۔ تم نے میری بہن زکیہ پر جھوٹے الزام لگا کر اسے جیل بھجوایا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ زوار شاہ کا یہ الزام ایسا ہے جیسے پرانا زخم دوبارہ کھل گیا ہو، جس میں نہ صرف ماضی کی تلخی شامل ہے بلکہ حال کی تلخیاں بھی گل مل جاتی ہیں۔ یہ مکالمہ صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی کا عکس ہے جہاں رشتے ٹوٹے، اعتماد ختم ہو اور محبت کے بدلے بدگمانی نے جگہ لے لی ہو۔ دوستو، اس ڈرامے میں شباب کا دل ٹوٹ چکا ہے مگر وہ پھر بھی بات کرتی ہے اور زوار شاہ کا غصہ الزام اس سے بھی زیادہ گہرا دکھائی دیتا ہے، جو ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ رشتوں کی قیمت کیا ہے اور بدلے کی آگ کتنی تباہ کن ہوتی ہے۔ شباب کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کا سمندر بہتا ہے جب وہ زوار شاہ سے آہستہ مگر بھرپور شدت کے ساتھ کہتی ہے، تم اپنی زبان سے صاف صاف کہو کہ تم میشا سے شادی کرو گے۔ لیکن زوار شاہ اچانک چپ ہو جاتا ہے جیسے اس کے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہوں اور وہ معصوم سا منہ بنا کر کھڑا رہتا ہے جو ایک لمبے طوفان کے بعد سناٹا ہو۔ شباب اپنی ہمت جمع کر کے دوبارہ یہی سوال دہراتی ہے، تھوڑی سی مایوسی کے ساتھ، بتاؤ
مجھے کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ اور زوار شاہ جو شاید اپنی بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا چیخ کر جواب دیتا ہے، ہاں میں اس سے شادی کروں گا، تو مجھے نہیں روک سکتی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی بے باکی اور تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو شباب کو دل پر تلوار کی طرح گرتی ہے۔ پھر زوار شاہ کھل کر کہتا ہے، تم یاد کرو میں نے تمہارے کہنے پر ہی نہال سے شادی کی تھی اور پھر تمہارے کہنے پر اسے اس کا بچہ چھین کر گھر سے نکال دیا تھا، تو اب میں تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر شباب کے دل پر ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک درد کا طوفان اٹھتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ نہال اور اس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سب کے گناہوں کے سزا پا رہی ہے۔ زوار شاہ اس کے ساتھ ایسا سلوک اسی لیے کر رہا ہے۔ اس لمحے وہ خود کو تنہا اور مایوس محسوس کرتی ہے، اور ناظرین کے دل بھی اس کی تکلیف کو سمجھ کر ابھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ محض ایک جھگڑا نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کی عکاسی ہے جس میں محبت، قربانی اور غلط فہمیوں کا امیزہ ہے۔ دوستو، یہاں کہانی ایک اور نیا موڑ لیتی ہے جب شباب بڑی معصومیت اور بے بسی کے ساتھ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ اب میرا اور حنین شاہ کا کیا ہوگا، لیکن زوار شاہ کے جواب میں وہ سختی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا حنین شاہ پر کوئی حق نہیں، اس کی ماں نہال کو تم نے اپنی زندگی سے دور کر دیا، اور ویسے بھی حنین شاہ میرا خون ہے اور وہ میرا وارث ہے، اگر تم اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں اور میشا حنین شاہ کو سنبھال لیں گے۔ زوار کی یہ باتیں سن کر واضح ہوتا ہے کہ دونوں زوار شاہ اور شباب صرف اپنے اپنے فائدے کی سوچ میں مبتلا ہیں، اپنی اپنی انا اور جذبات میں اس قدر گرے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں کون کس کے لیے کتنا اہم ہے۔ جی تو دوستو، اس ایپیسوڈ میں ناظرین کو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ جس میشا کی وجہ سے یہ جھگڑا اور تنازع ہوا وہی نہال ہے جو پہلے تھی، بس اب اس نے اپنا روپ بدلا ہے اور اپنے بیٹے حنین شاہ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ زوار شاہ اور شباب جیسے لوگ شاید کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اور بچوں کے دلوں میں چھپی ہوئی خوشبو اور محبت کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، حنین شاہ ابھی بھی بچپن کے نازک مرحلے میں ہے اور وہ میشا کی موجودگی میں زیادہ خوش اور پرسکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خوشبو اور محبت وہاں پا رہا ہے جو شاید شباب کے گھر میں کہیں کھو چکی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ رشتے صرف مفادات پر نہیں بلکہ محبت، قربانی اور سمجھ بوجھ پر بھی قائم ہوتے ہیں، اور جو لوگ صرف اپنی چاہتوں میں مہو رہتے ہیں وہ اصل زندگی کے معنی کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جی تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ڈرامے کا تفصیلی ریویو۔ امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ نے پوری دلچسپی کے ساتھ سنا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، براہ کرم درگزر فرمائیں، کیونکہ انسان غلطی کرتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کے دل میں اس ڈرامے کی کہانی یا کرداروں کے بارے میں کوئی رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہم سب مل کر بات کر سکیں اور اپنے خیالات کا تبادلہ کریں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے اور یاد رکھیں کہ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مزیدار ریویو کا حصہ بن سکیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ سے بھی مجھے آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، گڈ بائے۔
कौन अच्छा मेंबर रुपया हमने